अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चूंकि कॉस्ट में बात हो चुकी तो मेरी क्लास की तरतीब ये है कि सलाम करता हूँ और फिर कहता हूँ दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, चूंकि सामने बैठे हुए में भी वो मेजॉरिटी वही हैं जो भी कॉस्ट में थे, तो थोड़ी सी बदलूंगा नसीहतें, और रिकॉर्डिंग वालों में भी वो हो सकते हैं जो कॉस्ट का लेक्चर भी ले रहे थे, तो थोड़ी बहुत नसीहतें चेंज भी करूंगा। नसीहतों का इम्पैक्ट ही लेके जाएं, तो इसलिए ना पढ़ाई की बात मैं पहले कर देता हूं, एंड पे नहीं, वो नसीहतों का सारा इफेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। FAR 1 में आपके लिए एक प्रॉब्लम ये है, जी जी स्पीकर ऑन है भाई, स्पीकर नहीं है, आवाज तो आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग में तो ठीक जा रही है ना? हाँ, तो इनको भी आ ही रही है आवाज, आवाज ठीक आ रही है मेरी एंड तक? अच्छा, मुझे कुछ शक्लें पुरानी नजर आ रही हैं जो पिछले सेशन में भी थी मेरे पास। कौन है जो FAR 1 रिपीट कर रहा है? आप पहले नहीं थे? हैं? थे ना? अच्छा, ओके, देख लो यार कहां से ऑन करना। मैंने नहीं ऑन किया हुआ, ठीक है ठीक है, मैंने नहीं ऑन किया हुआ। अच्छा जी, आपको ना एक बज़ाहिर आपको एक फायदा ये लग रहा है कि आप इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ के आए, पास करके आए। कितने लोग हैं अभी जो रिजल्ट अवेटेड है? अच्छा, तो उम्मीद रखें कि कंटिन्यू करेंगे। तो जिन्होंने इंट्रो टू अकाउंटिंग पास की हुई है और अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि वो अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, और इनफैक्ट जब PRC पास किया होगा तो स्टेटस भी रखे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह 5 पेपर्स पास्ड, ओनली कितने, 25% CA डन, और बस ओनली इतने रिमेनिंग। तो PRC जो है ना वो CA नहीं है, और CA की स्टेज है, लेकिन PRC आप सिर्फ ये समझें कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट है कि बच्चा CA में आके वक्त लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। ये सिर्फ उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हाँ, आपने पास कर लिया, बहुत अच्छी बात है, उसको मैं डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप कुछ भी नहीं करके आए, अच्छी बात है पास कर लिया, लेकिन PRC पास करना एक बहुत डिफरेंट चीज है, और अब बाकी पेपर पास करना बहुत डिफरेंट चीज है। तो इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ लेने के बावजूद आपको लग रहा है कि आपको अकाउंटिंग आती है, लेकिन मैं इतने सालों से ऑब्जर्व करता आ रहा हूं, जब से ये PRC में अकाउंटिंग आई है, मेरा ख्याल है 2 साल 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए शायद, कि वो नहीं आता होता जो आना चाहिए। तो मैं ना एक रिवीजन समझ लें, तकरीबन कोई 3 क्लासों की कोशिश करूंगा कि इससे आगे ना जाए। एक बेसिक डबल एंट्री से लेके पूरा अकाउंटिंग सिस्टम, उसकी एक रिवीजन कराऊंगा, जो हो सकता है आपको लगे कि अरे ये तो आता ही है, लेकिन उसमें मेरी एडवाइस ये होगी कि मुझे शौक नहीं है टाइम जाया करने का, मुझे पता है आप लोग पास हैं, लेकिन बस कुछ चीजों के ना मिसिंग लिंक्स शायद मैं जोड़ पाऊं, आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखा पाऊं जो आपको लगता है आपको आती है। हो सकता है इन 3 दिनों में मैं पॉलिश कर दूं बहुत सारी चीजें, हो सकता है वहीं के वहीं खड़े रहे जहां पहले खड़े, लेकिन एक 3 दिन की कोशिश में सिर्फ यह है कि आपको मैं एक बेसिक सिस्टम से गुजार के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश कर सकूं। तो तकरीबन 3 दिन में इस रिवीजन पे लगाऊंगा। जो आपको बेशक लग रहा हो तो बच्चों वाली बातें हैं, कोई बात नहीं, सुन लेना, और ये ना करना कि आप 3 दिन बाद आए, नहीं, ये नहीं करना। अगर मैं 3 दिन लगा रहा हूं, अपनी एनर्जी लगा रहा हूं, तो इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि उस पॉलिश से होता है फायदा बहुत सारा, वो मैं आपसे 3 दिन बाद पूछ भी लूंगा वैसे। तो ये 3 दिन कोशिश पूरी करूंगा कि 3 दिन में बात खत्म कर दूं, चौथे दिन पे ना लेके जाऊं। इनमें आपकी बेसिक डबल एंट्री रिवाइज करवा के, बहुत सारे छोटे छोटे सवालों का जवाब देके, बहुत सारे कनेक्शंस जोड़ के फिर FAR 1 पे आऊंगा। तो मेरे लिए आपको पढ़ाने के लिए जो सारा मटेरियल है, मेनली उसमें लेक्चर नोट्स हैं, क्योंकि मेरा ना टीचिंग स्टाइल ही यही है कि मैं खुद भी जब स्टूडेंट था, अच्छा स्टूडेंट था, मेरे दौर में सर्टिफिकेट गोल्ड मेडल होते नहीं थे, होते तो मेरे 5-6 होने थे, तो शुगर नहीं लगा रहा, वाकई वाकई बहुत काबिल स्टूडेंट था मैं। तो क्या बता रहा था, हाँ, तो मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसे ही था कि मैं ना अपने नोट्स बहुत स्ट्रक्चर्ड बनाता था, मेरे दोस्त फिर वो नोट्स भी यूज करते थे मेरे। तो मैं एज अ टीचर भी समझता हूं कि स्टूडेंट्स के पास स्ट्रक्चर्ड लेक्चर नोट्स होने चाहिए। तो मेरी जो मेन मेहनत है वो ये है, आपको बोर्ड पे जो लिख के दे रहा हूँ वो आपने नोट करना है, कुछ चीजें ज़बानी बता रहा हूँ,
तो लेक्चर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मेरी तरफ से सारा मटेरियल यही है, यानी मैं रिक्वायर नहीं कर रहा कि आपको एक किताब भी पढ़ें। FAR1 मेरी नजर में ये कंप्लीट कोर्स मैं आपके रजिस्टर पे उतरवा दूंगा अगर आप नोट करेंगे तो। और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे होंगे जो मैं खुद जबानी सवाल बना रहा हूंगा। बिल्कुल हो सकता है कि मैं आपको मतलब आपको एक ये मशवरा हो सकता है कि सर आप जो सवाल लिखवाते हैं वो आप टाइप्ड फॉर्म में फोटोकॉपी दे दें, नहीं बस एक स्टाइल है, मैं आपको सवाल लिखवाया करूंगा। तो बहुत सारे सवाल क्लास में मैं ताजे ताजे गरम गरम बना के लिखवा रहा हुआ करूंगा, वो भी प्रैक्टिस है। और पास पेपर्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, उसके लिए पैक की बुक। और ये एम बस पास पेपर्स नहीं है, कुछ पुराने सवाल जिनको थोड़ा बहुत चेंज करके भी बुक में डाला होता है। मैंने इसमें काफी सारी मेहनत की हुई है, वैसे मेरे नाम से नहीं है बुक, मेरे उस्ताद ही हैं जो ये बुक कैरी कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें काफी सारी मैंने मेहनत के सवाल हैं इसके अंदर। तो ये दो चीजें हैं जो मेरी नजर में FAR1 के लिए मैं आपसे रिक्वायर कर रहा हूं। हाँ, अगर कोई चाहे, किसी को बहुत शौक हो, पढ़े बगैर नींद ना आती हो, तो वो चाहे तो ICAP की बुक पढ़ सकता है। अच्छी बात है, बुक पढ़नी चाहिए, अच्छी आदत है। मेरी तरफ से ये रिक्वायर्ड नहीं है, किसी ने पढ़नी है जरूर पढ़ें, लेकिन जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा चुका हूं उसके बाद यहां से पढ़ना, साथ साथ नहीं। पढ़नी है तो पढ़े, नहीं पढ़नी तो ना पढ़े, मेरी तरफ से ये मुकम्मल है। पैक की बुक प्रैक्टिस के लिए और लेक्चर नोट जो मैं आपको सब कुछ लिखवा रहा हूंगा। तो FAR1 की शुरू की 3 क्लासेस की रिवीजन छोड़ के बाकी सारा कुछ मेरे लेक्चर नोट्स में, और खुद बनाए हुए सवाल भी मैं उनको लेक्चर नोट्स का हिस्सा कह रहा हूं, और पास पेपर्स के सवाल वो पैक की बुक के अंदर। FAR1 मुश्किल पेपर है, हाँ मुश्किल है, और उसकी वजह यह है, और इसका रिजल्ट बहुत खराब है। FAR1 का इसका रिजल्ट बहुत खराब है। आप समझ लें कि हर 5 में से 4 फेल, या हर 4 लोगों में से 3 फेल। तो अब आप अपने इर्द गिर्द देख लें वो 3 कौन है, क्योंकि आपने तो पास ही होना है। वो जो आपके आसपास बाकी 3 होंगे वो तो वो और लोग होंगे, आप तो उन एक में से हैं। तो FAR1 का रिजल्ट हर 4 में से 3 लोग फेल हैं। इस दफा रिजल्ट आएगा तो वो भी देख लेंगे। तो उसके फेलियर की रीजंस बहुत सारी हैं, उनमें से एक बड़ी रीजन जो मैं आपको पहली क्लास में बता रहा हूं, आपने पहले ना सवाल किए होते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, छोटे छोटे से सवाल, MCQs। यहां पर आपको करने पड़ेंगे एक एक 1.5 सफे का सवाल, जिसको पढ़ने में उम्र लगेगी। फिर उसको लिख लिख के सॉल्व करना, लिख रहे होंगे, लिखते जा रहे होंगे, लिखते ही चले जा रहे होंगे, सवाल खत्म नहीं हो रहा होगा। तो जब तक आप FAR1 में लिख के सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा, आप PRC वाली सोच पे चलेंगे। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है फेलियर का FAR1 में, कि बच्चा इंट्रो टू अकाउंटिंग, कॉस्ट में ये इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि कॉस्ट आपको पता है पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो आप उसको उसी तर्ज पे ही पढ़ने को तैयार हैं जिस तरफ से पढ़ा रहे हैं। FAR1 आपको लगता है अकाउंटिंग तो आपने पढ़ी हुई है, और आपको आदत ही छोटे छोटे सवाल और जबानी कैलकुलेशंस करने की है। तो ये चैलेंज है वहां से निकल के बड़े सवालों की तरफ आना। इस दीवार को पार कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं छोटे छोटे सवालों में रह जाएंगे तो फिर मुश्किल आएगी। पढ़ाई के प्लान से रिलेटेड और मेरे किसी तरीके से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो बताएं, फिर कुछ नसीहतें शुरू करता हूं। हाँ जी, किसी का कोई सवाल परेशानी? अच्छा, ये लोग तो बहुत सारे थे मेरे इल्म के मुताबिक, तो ये आपके दोस्त यार इस वजह से भाग गए कि FAR1 में भी वही बातें ही करनी है, तो है ना, तो आप लोग क्यों बैठे रह गए कि शायद पढ़ा दूं? सही है, चलें फिर भी थोड़ी बहुत नसीहत चेंज करूंगा। आप इंसान अशरफुल मखलूकात हैं हम, और हमें इर्द गिर्द जितनी भी जिंदा चीजें नजर आती हैं जिनके अंदर जिंदगी है, जानवर ही नजर आते हैं हमें। पौधों में तो हमें नहीं फील हो रही होती जिंदगी है वो भी, लेकिन हमें जानवरों के अंदर जिंदगी नजर आ रही होती है। जानवरों और इंसानों के अंदर मैं इस वक्त दीन के लिहाज से बात नहीं कर रहा, वैसे कुछ चीज लॉजिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बड़ा फर्क ये होता है कि जानवर सिर्फ आज में जीते हैं, यानी शेरों ने अब इतना अरसा हो गया तो उन्होंने डीप फ्रीजर क्यों नहीं याद कर लिए हैं? क्यों नया शिकार करते हैं जाके? भाई फ्रीजर में रख लो, पूरा पूरा साल 2 साल का गोश्त करके रख लो, एक बड़ा हाथ मारें, 5-6 भैंसे करें और वो फ्रीजर में रख लें। उनको ये अकल क्यों नहीं आ रही है? वो आज में जी रहे हैं। अच्छा, जेबरा है, हरन है, इस तरह के और जानवर हैं, भाई पाइपलाइन बिछा लो, है तालाब से पानी लेके पाइपलाइन बिछा के पहुंचा लो अपने घर तक। आते हैं बार बार, मगरमच्छ पकड़ता है फिर आ जाते हैं पानी पीने, वो पाइपलाइन क्यों नहीं बिछा पाए अभी तक?
अकल नहीं है उनके पास। वो अवेलेबल रिसोर्सेस को सिर्फ आज में ही बेनिफिट लेना जानते हैं, वो दूर सोच, उनके रिटायरमेंट प्लान नहीं होते। इंसान जो है ना, उसकी तबीयत के अंदर इनोवेशन है, यानी इंसान अपने रिसोर्सेस को अपने आज के लिए भी इस्तेमाल करता है, फ्यूचर को भी सोचता है और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता रहता है। यह इंसान की फितरत का हिस्सा है। हम लोग रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। आपको जो आज नसीहतें करनी है, मेनली 2 सोची हैं, तो उनमें से पहली मैं आपको कर रहा हूं। आप अपनी पढ़ाई के लिए क्या क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं? पेपर पास करना है ना, रिसोर्सेज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, क्या कर रहे हैं पेपर पास करने के लिए? क्या कर रहे हैं आप? पढ़ रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। और क्या क्या एक्शंस हैं? चलिए मैं मिसाल दे देता हूं। क्लास में एडमिशन ले रहे हैं और दूसरे शहर के हैं, तो घर छोड़ के यहां आए हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं और लेक्चर्स मतलब क्लास अटेंड कर रहे हैं और किताबें खरीदी हैं और स्टेशनरी खरीदी है, हैं? गंदी खुराक खा रहे हैं। चलो ये भी कुर्बानी दी है आपने। तो हॉस्टल में एक लश-पश लाइफ गुजारने की बजाय एक फकीरी वाली और ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, अब आपके सारे के सारे जो एक्शंस हैं ना, एंड ऑब्जेक्टिव उनका पेपर पास करना ही है और आप ये सारे के सारे रिसोर्सेज फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लास क्यों ले रहे हैं? सिलेबस पढ़ेंगे, सीखेंगे, नॉलेज बढ़ेगा, पेपर पास करने का आपका स्किल बन जाएगा। किताब क्यों खरीदी? उसमें लिखा हुआ नॉलेज है, उसको पढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगा, पेपर में पास करने में हेल्प होगी। हॉस्टल क्यों किराए पे लिया? सड़क पे बैठ जाते बाहर हैं, हाँ, आराम से कुछ 4 दीवारी हो, सुकून से बैठ सकें, सो सकें, ताकि अपनी एनर्जीज पढ़ाई पे लगाएं। तो खाने पीने रहने का तो सुकून हो ना। अगर यहां लाहौर पढ़ने आ जाते और हॉस्टल किराए पे ना लिया होता तो फिर अलग फिक्र होती कि अच्छा आप कॉलेज खत्म हो गया, अब शाम को क्या करना है, खाना कहां से, रात कहां गुजारनी है। तो अपनी आसानी के लिए आपने एक जगह किराए पे ली और उसको किराया पे कर रहे हैं ताकि आप वहां से फायदा ले सकें। कॉलेज में एडमिशन ले लिया, खुद ही किताब से पढ़ लेते। कॉलेज में क्यों एडमिशन लिया? किताब में तो होगा सारा कुछ, या कोई दोस्त क्लास में आ जाता और वो आपको रजिस्टर पे सारा कुछ नोट करके दे देता लाके। तो कॉलेज में क्यों एडमिशन लिया? टीचर से पढ़ने का मौका मिल सके। अच्छा, अब उसके लिए आप डिसिप्लिन भी फॉलो कर रहे हैं। गर्मी है, बारिश है, आप आके यहां बैठ रहे हैं, नींद आ रही है बेशक, लेकिन बैठ के यहां आप घंटा डेढ़ गुजार रहे हैं। चेयर्स हैं, इन पे बैठ रहे हैं, इनसे भी फायदा हासिल कर रहे हैं आप, कि आपको बैठने में कंफर्ट है ताकि आप फोकस होकर पढ़ाई कर सकें। कॉलेज के अंदर एंटर होना, कॉलेज की पूरी प्रेमिसेस है, टॉयलेट्स हैं, जैसी भी टूटी फूटी कोई कैंटीन है, कोई बैठने की जगह है, गर्ल्स का कॉमन रूम है, सारी फैसिलिटीज है ना। इससे फायदा हो रहा है आपको कि नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। यहां तो कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं की मैंने। अब यहां पर ना थोड़ी सी, वैसे तो आप में से जो लोग मुझे जानते हैं, मतलब सुना है मेरे बारे में, थोड़ा मेरे हुलिये से अंदाजा अगर हो जाए, तो मेरा ना ऑब्जेक्टिव पढ़ाना ऑब्वियसली है। मतलब मैं टीचर हूं, आप लोग फीस पे करके जहां पर आए, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आपको कोर्स पढ़ाना है। पैसे लेता हूं मैं इस बात के, मेरे लिए अल्लाह ने एक रोजगार का जरिया बनाया है, तो मेरा काम आपको अपने हिसाब से बेस्ट एफर्ट करना है, मेरी ड्यूटी है। मुझे इस बात के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ना पूरे सेशन के अंदर, जो आप में से अगर पहले मेरे बारे में जानते हैं, मैं ये कोशिश भी करता हूं किसी ना किसी तरह कि स्टूडेंट्स के अंदर इस 3.5 महीने 4 महीने के सेशन से बाहर निकलने के बाद कहीं ना कहीं मैं शायद अल्लाह का तारुफ करा पाऊं, शायद आपकी शख्सियत में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। ये भी कोशिश करूंगा, साथ डरे नहीं, नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये भी साथ कोशिश करता हूं। हो सकता है आप में से कुछ जानते भी हो मेरे बारे में इस लिहाज से। तो अभी जो आपको मैं बात बताना चाह रहा था, उसमें मैं थोड़ा सा ना अल्लाह का तारुफ लाता हूं। हम जो रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं ना, हमारा काम उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उनसे बेनिफिट लेने की कोशिश करना है। जैसे खाना खाना है, क्यों खाना खा रहे हैं हम? वैसे तो अंदर तलब थी, भूख लगी हुई थी, लेकिन वो तो एक अंदर से आवाज थी कि खाना खाओ। असल में तो एनर्जी चाहिए बॉडी को, क्योंकि बायोलॉजिकली हमें खून बनना है, पुराना खून टूटना है, नया खून बनना है, हड्डियों ने ग्रो करना है, तो उसके लिए उनको जो चीजें चाहिए वो खाने से मिल रही हैं। इसी तरह जिस्म में पानी की जरूरत है, तो हमें कैसे पता लगता है कि जरूरत पड़ गई अंदर पानी की? प्यास लगती है, क्या एक्शन लेते हैं? फिर हम पानी पी लेते हैं। तो ये हम एक्शन ले रहे होते हैं। इन एक्शंस के जो रिजल्ट्स निकलते हैं ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। यानी मैंने अगर खाना खाया तो मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं? बस
اس کے بعد اندر کھانا کھانے کے بعد میرے کنٹرول میں ہے کہ اسے فلانا کیمیکل نکال کے وہاں، فلانا کیمیکل نکال کے وہاں نہیں. پیاس لگی ہے، کیا کروں گا؟ پانی پیوں گا. میکسیمم کیا کر لوں گا؟ گلاس میں پانی ڈلیں گے یا چلو چلو میں پانی ہوگا، اٹھا کے منہ سے لگاؤں گا، تھوڑا سا گلاس کو ٹلٹ کروں گا، پانی کا گھونٹ اندر جائے گا، سانس رکی ہوگی، انٹینشنلی نہیں کر رہا ہوں گا لیکن ایک نظام چل رہا ہے. پانی کا گھونٹ گلے سے اندر لے جاؤں گا، اس کے بعد وہ آگے سے کہاں جانا ہے، کس انڈر پاس سے گزرنا ہے، کس برج سے گزرنا ہے، میرے کنٹرول میں ہے نہیں. پانی نے جسم میں جا کر کہاں کیا کیا بینیفٹ کریٹ کرنا ہے، میرے کنٹرول میں ہے نہیں. کھانے سے جو انرجی مل رہی ہے اس انرجی سے میرے اندر اچھے جذبے بنیں گے کہ برے جذبے بنیں گے، یہ میں اپنی مرضی سے کریٹ کروں گا. یہاں پہ تھوڑی مشکل ہو گئی بات. کھانا کھا رہے ہیں نا، اس کھانے سے انرجی ملے گی، وہ انرجی ٹورڈز اچھے کام لگانے کا دل کرے گا کہ ٹورڈز برے کام لگانے کا دل کرے گا، یہ میرے کنٹرول میں ہے. دل میں زیادہ خیالات کیا بن رہے ہیں، میرے کنٹرول میں ہے نہیں. ان خیالات پہ ایکشن لینا میرے کنٹرول میں ہے. خیالات اچھے بھی بن سکتے ہیں، برے بھی بن سکتے ہیں، ان پہ ایکشن لینا میرا ایکشن ہے. خیالات تو آ سکتے ہیں اندر. ہم جو ایکشنز لیتے ہیں نا، جو ریسورسز استعمال کرتے ہیں، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، کلاس میں آ کر کتاب سے پڑھ لیا، کلاس کا حصہ بن گئے، ان ریسورسز سے جو بینیفٹ ملنے چاہیے اگر ان سے زیادہ مل جائیں تو اس کو برکت کہتے ہیں. جو ایکشن ہم لے رہے ہیں، جو ریسورسز استعمال کر رہے ہیں، اس سے جو بینیفٹس ملنے تھے اس سے زیادہ بینیفٹ مل جائیں. کھانا کھانے لگے تھے، کم کھانے سے زیادہ تسلی بخش بھوک مٹ جائے، طاقت زیادہ مل جائے، جو ملنی چاہیے تھی اس سے زیادہ مل جائے، یہ برکت ہے. ایک کھانا کوانٹٹی کے اعتبار سے 4 لوگوں کے لیے تھا، 6 لوگوں نے مل کے کھا لیا، پیٹ بھی بھر گیا، یہ کیا ہوا؟ یہ برکت ہے. ایک شخص کے پاس مال ہے بہت سارا، پیسے، ان پیسوں سے ضرورتیں پوری ہونی تھیں. اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے لیکن ضرورتیں اس کی پھر بھی پوری ہو گئیں، تھوڑے پیسوں میں بھی، برکت ہے. تو یہ جو برکت ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایڈ ہوتی ہے. یہاں تک بھی بہت مشکل بات تو نہیں ہو رہی. اللہ کی طرف سے برکت اور آ جائے گی. اس کے لیے نا جو نصیحت پہلی کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو پڑھائی سے ریلیٹڈ، اپنے اندر نا ادب کا ایلیمنٹ لانا پڑے گا. ادب کا، ادب، ریگارڈ. جیسے کتاب ہے، کتاب سے فائدہ مل رہا ہے نا، اٹھا کے پھینک دینا، پاؤں میں رول رہے ہیں، یہ ادب کے جیسچرز نہیں ہوتے نا. اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں جنرلی ہم لوگ، ٹھڈے مارتے ہیں جا کے والدین کو، ہیں اور ابا کیسا تو، ایسے ہاتھ مار دیا جا کے، کرتے ہیں ایسے. یہ جیسچرز ادب میں نہیں نا آ رہے ہوتے، ان کے منہ کے اوپر پاؤں ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہوتے نا، یہ ادب کے جیسچرز نہیں ہیں. دھکا دے کے گرا دیا، یہ ادب کے جیسچرز نہیں ہیں. بیٹھے ہوئے تھے ان کو جگہ دے دی، یہ ادب کے جیسچرز ہیں. اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، بدتمیزی سے بات نہیں کر رہے، یہ ادب کے جیسچرز ہیں. تو ہمیں جن چیزوں سے فائدہ لینا ہے نا، اگر ہم ان کا ادب دل میں لے آئیں گے، کھانے کا ادب، کتابوں کا بیگ کا ادب، یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت بیگ اٹھا کے چوم کے اوپر رکھ دیں، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جو نارملی ادب کے جیسچرز ہیں، نارملی جو بدتمیزی کے جیسچرز ہیں، بدتمیزی کے جیسچرز نکال لیں، جو نارمل ادب کے جیسچرز ہیں وہ لے آئیں. کتابیں پھینکی ہوئی ہیں، اٹھا کے ادھر پھینک دی کتاب، پاؤں سے پرے کر دی، یہ ادب کا جیسچر ہے یا بدتمیزی ہے؟ تو یہ نہ کریں. کھانا کھا رہے ہیں، پاؤں سے پلیٹ آگے کھسکا دی، ایسے پکڑ کے روٹی کھینچی اور پھینکی، یہ ادب کا جیسچر ہے؟ نہیں. کالج میں آ رہے ہیں، کالج کے بارے میں یہ سوچ رکھنا کہ یہ تو چور ہیں، یہ تو ہیں ہی ہمارے خلاف، یہ چلتے ہوئے دروازہ توڑ دیا اور کرسی بیٹھے میں کپڑا پھاڑنا شروع کر دیا، یہ ادب کے جیسچر ہیں؟ نہیں. تو کالج، ہاسٹل، بے شک جس نے ہاسٹل بنایا ہوا ہے وہ اتنی صفائی نہیں بھی رکھ پا رہا، سڑک پہ تو نہیں ہے نا آپ، فائدہ تو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ گندا مندہ ہاسٹل، وہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کم از کم سڑک پہ تو نہیں ہے نا. آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو بیٹے جتنا زیادہ اپنی پڑھائی کی چیزوں سے، اپنے رہنے کی جگہوں سے، جن لوگوں سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے، جیسے آپ کے استاد ہیں، آپ کے ٹی ایز ہیں، بے شک وہ آپ ہی کی طرح کے لوگ ہیں لیکن بہرحال آپ کو سپورٹ مل رہی ہے، باہر کھڑے ہوئے گارڈز ہیں، ایڈمیشن سٹاف، کوآرڈینیشن سٹاف، جتنے بھی لوگ ہیں، بے شک یہ بزنس ہے، بے شک بزنس ہے لیکن آپ کو فائدہ مل رہا ہے نا. تو ان سب چیزوں کے بارے میں دل میں ایک ادب رکھیں گے نا، آپ فیل کریں گے کہ آپ کو برکت ملنی شروع ہو جائے گی. تو اپنی پڑھائی کی چیزوں سے ریلیٹڈ، اپنی کتابوں سے، جس ہاسٹل میں رہتے ہیں، جس کالج میں آتے ہیں، جن استادوں سے سیکھتے ہیں، اگر دل میں ایک ادب والی فیلنگ لے کے آئیں گے تو آپ کو ریلائز ہوگا کہ آپ کو وہاں سے مل رہا ہوگا جہاں آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے. میں نے اپنی زندگی میں ادب کرنے والے لوگوں کو بہت آسانی میں دیکھا ہے.
بہت ان کے ساتھ اچھا ہوتے دیکھا ہے. ہاں امتحان اپنی جگہ ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے جو لوگ ادب کرتے ہیں بڑوں کا, استادوں کا, اپنے ادارے کا, جن ریسورسز سے وہ فائدہ لیتے ہیں ان کو برکت میں ہی دیکھا ہے میں نے. تو پہلی نصیحت میرے بچوں آپ کو میں نے یہ کرنی تھی کہ اپنی زندگی میں نا ادب شامل کریں, بدتمیزی کے جیسچرز نکال لیں. آپ جوان بچے ہیں نا, آپ کانفیڈنس اور بدتمیزی کو نہیں فرق کر پاتے. کانفیڈنس اور بدتمیزی میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ لوگوں کو شاید میڈیا کے ایکسیسو یوز کی وجہ سے کانفیڈنس بدتمیزی کے طور پہ پریزنٹ کی جاتی ہے. کہ جو بدتمیز ہے, چاہے وہ مختلف ٹی وی پروگرامز کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ موویز کے مختلف کریکٹرز کے ذریعے سے ہو, ایک پکچر یہ پریزنٹ کی جاتی ہے کہ کانفیڈنٹ وہ ہے جو بدتمیز ہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے, کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا. اس کو کانفیڈنٹ کریکٹر دکھایا جاتا ہے, یہ بدتمیزی ہے. تو کانفیڈنس اور بدتمیزی میں فرق ہے. آپ جن لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں, جن سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے, یہ مطلبی نہیں ہونا, یہ مطلبی ہونا نہیں ہے بھائی, ادب کی بات ہے. تو اس لیے آپ کتابوں کا, اپنے کالج کا, ہاسٹل کا, اپنے استادوں کا, ان کا نا دل میں ادب رکھیں گے نا اگر آپ, تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے آسانیاں شروع ہو جائیں گی. تو پہلی نصیحت تو بچے ادب کی ہے. دوسری نصیحت جو تھوڑے سے الفاظ بدلنے کی کوشش کر لیتا ہوں, لیکن مینلی کاسٹ والی ہی ہے اور بہت ضروری ہے مجھے آپ لوگوں کو بتانی. سی اے میں آپ کو تقریباً 1.5 سال کا کیف, تقریباً اگر فرسٹ ٹائم میں چلیں تو کوئی سال میں بھی کر لیتا ہے, 6 مہینے کا پی آر سی, تو 1.5 سے 2 سال ہو گیا کیف, کر لیا پاس. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آرٹیکلز. آپ کیف پاس کر کے نکلیں گے اور دروازے کے باہر 10-12 فرمز کے پارٹنر کھڑے ہوں گے, سر آئیے ہمارے پاس آئیے, سر ادھر آئیے. جیسے لاری اڈے پہ نہیں وہ سواریاں کھینچ رہے ہوتے, تو فرمز کے پارٹنر آئے ہوں گے, وہ آپ کو اپنی فرم میں لے جائیں گے, ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس آئیں. ایسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ کو مارکیٹ میں رلنا پڑے گا, دھکے کھانے پڑیں گے. چلیں, مل گئی فرم, مل گئی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ رجسٹریشن میں رش اتنا ہوتا ہے, جیسے اگر کسی فرم میں 10 پارٹنر ہیں نا, تو ہر پارٹنر کے پاس نا ایک لمٹ ہے, یعنی وہ اپنے نام پہ اتنے اسٹوڈنٹس رجسٹر کر سکتا ہے. تو اب پاس ہوئے جا رہے ہیں لوگ زیادہ, تو اب وہ کیا رہا ہے کہ فرم میں چلا گیا لیکن ان کے پاس رجسٹریشن کی ویکینسی نہیں ہے, تو وہ کوئی پرانا اسٹوڈنٹ باہر نکلے گا, پھر ویکینسی کریٹ ہوگی, ہو سکتا ہے 8-10 مہینے گزر جاتے ہوں. یہ میں مارکیٹ کی ریالٹیز بتا رہا ہوں. چلو وہ بھی ٹائم پہ ہو گیا, رجسٹر ہو گئے آپ, 3.5 سال کے آپ نے آرٹیکلس کر لیے. اس 3.5 سال میں اور کیا کیا کرنا ہے پڑھائی سے ریلیٹڈ؟ سی فیپ کے پیپر پاس کرنے ہیں. اور نئی اسکیم جب بھی آئے گی, جب بھی پتہ نہیں 2025 میں آئے کہ 26 میں آئے, جب بھی آئے گی, آ جائے گی ویسے, لیکن شاید میں اپنی طرف سے ایک اہمی فگر بول رہا ہوں, شاید 26 میں ہو. تو سی فیپ اور ایم ایس اے جو ابھی ہے, پتہ ہے 6 پیپر سی فیپ کے اور 2 ایم ایس اے, وہ چینج ہو جائیں گے. 6 سی فیپ کے 6 ہی ہوں گے, لیکن ایم ایس اے 2 ہیں, اس کی جگہ پر ایک کیس اسٹڈی ہو جائے گی. یعنی کافی سارا پڑھنا ہوگا, مشکل ہوں گے, واہ مشکل پیپر ہوں گے. پاس کر لیے, سی اے کوالیفائی کر لیا. کتنا ٹوٹل ٹائم لگ گیا کم سے کم؟ آج سے گنے تو 5, 5.5, 6 سال لگ گئے. اور یہ سب ہیں اگر سموتھلی چل رہا ہے تو. اس کے بعد آپ چونکہ کمانے کے لیے آئے ہیں, اور لڑکیوں کو میری ایک نصیحت یہ ہے کہ پڑھائی کمانے کے لیے نہیں ہوتی. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو پڑھائی ہے نا, اگر کمایا نہ جائے تو وہ بیکار ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پڑھائی بہت ساری انسان کی زندگی میں پازیٹیو چیزیں لاتی ہے, بہت انپورٹنٹ ہوتی ہے پڑھائی, تو اس کا کمانا ٹارگیٹ نہیں ہوتا. لیکن چونکہ مرد کی اللہ نے فائنینشیل ذمہ داری لگائی ہے, اس لیے میں بوائے اسپیسیفک بات کر رہا ہوں. آپ نے ارن کرنا ہے, ذمہ داری اللہ نے مرد کی لگائی ہے, ارن کرنا ہے. 6 سال لگا دیا آپ نے, تو اس کے بعد آپ پیپر پاس بھی کر چکے, کتنا کمانا شروع کر دیں گے؟ ہو گیا, سی ہو گیا, اب آگے آج سے 5, 5.5 سال بعد کروڑ 2 کروڑ نہیں, 1,00,000 1.5 لاکھ سے زیادہ کی گیم نہیں ہے. مطلب ابھی کے حالات میں اگر آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو آن این ایوریج یہ جو لوگ ابھی کوالیفائی کر کے نکلتے ہیں 1.5 لاکھ 2 سے کم ہی ہوتے ہیں, 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان. چلو 5 سال بعد وہ 2 لاکھ پہ آ جایا کریں گے, شاید تب بھی نہ آ سکیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ نالج چیک کر رہا ہوں آپ کا, 2, 4, 5 سال گزار لیے, پھر پتا چل رہا ہے نا کہ کتنا آپ کو پتا ہے فیلڈ کا. کیا ہوگا پھر؟ کتنی کوئی ارننگ ہو جائے گی؟ نہیں پتا. ارے یار فیلڈ میں آگے زندگی کے 5 سال لگا دیے
اور سی اے میں کمانے کے لیے آئے نا؟ نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کتنا؟ 10؟ بہت اونچی بات کر رہے ہیں آپ. ایک ایوریج سی اے 1.5 سے شروع کرے گا، اگلے 5 سال تک 2.5 3 اتنے میں رہے گا. 5 سال کراس کرے گا، ایوریج کی بات کر رہا ہوں، بہت قابل ہے تو اور بات ہے، ایوریج کی بات کر رہا ہوں. 5 سال کراس کرے گا، 3 3.5 4 5 10 سال تک جائے گا، 5 سے 10 کے درمیان، اور اکثر یہیں پہ ختم ہو جائیں گے. 10 بس، ایکسیپشنز آر دیئر، لیکن میں ایک نارمل امپلائی کی بات کر رہا ہوں. اپنا بزنس کریں گے تو پھر ڈفرینٹ گیم ہے. تو جتنے بچے سی اے میں آتے ہیں وہ تقریباً سارے غریب گھروں سے آتے ہیں، یا کوئی مڈل کلاس ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بہت فائنینشلی ہائی کلاس گھرانے سے ہو، تو وہ پھر شوق سے سی اے میں آیا ہوگا کیونکہ اس کو شوق ہوگا. ورنہ میرے خیال میں یہ جتنی قوم سامنے بیٹھی ہے یہ سب غریب کے بال ہیں اور مجبوراً سی اے میں آئے، یا کچھ خواب لے کے سی اے میں آئے ہیں. ایسے ہی ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ریزن کہیں اور، کہیں کسی، تو پھر بھی کرنا تو کچھ کمانا ہی تھا نا، کہیں اور ایڈمیشن نہیں ملا تو چلو سی اے میں آ گئے. کتنے بچے ہیں آپ میں سے جو خود ہی کما کے آئے ہیں، خود ہی کما کے فیس دے رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. کون دے رہا ہے پیسے؟ پھر پیرنٹس دے رہے ہیں. جنرلی میں سمبولیکلی اما ابا کہہ رہا ہوں، ورنہ ہو سکتا ہے کسی کے والدین حیات نہ ہو سکتا ہے کسی کے کوئی بڑے بھائی چچا تایا وہ سپورٹ کرتے ہوں، لیکن میں سمبولیکلی پیرنٹس کہہ رہا ہوں گا. تو ابو کا پیسہ لگ رہا ہے. ابو کیا کرتے ہیں؟ آپ میں سے میجورٹی لوگوں کو جو جن گھروں میں آپ پیدا ہو گئے ہیں، ویسے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ لوگ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے، آپ کسی اور گھر میں پیدا ہونے چاہیے تھے، یہ لوگ آپ کو سمجھ نہ پائے، لیکن چلو ہو گئے پیدا جس گھر میں ہو گئے. تو آپ جن گھروں سے ہیں، مجھ سمیت غریب کا بچہ ہی سی اے کرتا ہے، تو شاید کسی کے ابو ہو سکتا ہے سیکورٹی گارڈ ہو سکتا ہے کسی کے کوئی رکشا چلاتے ہو سکتا ہے کسی کے کسی دکان پہ سیلز مین ہو سکتا ہے کوئی کسان ہو. اور کسان سے میری مراد کسی کی زمین پہ مزدوری کرنا، ورنہ تو خود بھی زمیندار ہو سکتا ہے. اب یہ سارے کے سارے لوگ جو آپ کو یہاں بھیج رہے ہیں، اس لیے نہیں بھیجا کہ چلو گھر میں بیٹھا تنگ کرے گا تو چلو نکلے یہاں سے، امید لگا کے بھیجا ہوا. اور وہ امید اپنی ذات سے تو شاید نہیں ہوگی، مطلب اما ابا یہ امید تو نہیں لگا رہے ہوں گے کہ کل کو کچھ کرے گا تو اما ابا اپنی لائف کو لیوش کرنے کا سوچ رہے ہیں. نہیں، کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کسی گاؤں دیہات سے سی اے کرنے آئے تھے، باہر چلے گئے، شہر میں سیٹل ہو گئے، والدین ابھی بھی وہیں ہیں، وہ پرانے گاؤں میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں سے نہیں جانا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں. تو وہ اپنے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے چانس، وہ چانس لے رہے ہوتے ہیں آپ کی لائف بن جائے. اور آپ چونکہ کمپیریٹیولی اپنے بہن بھائیوں میں بہتر تھے، تو چلو آپ کی وجہ سے شاید بہن بھائیوں کی لائف بن جائے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اپنے والدین کا بڑا ہو اور جو چھوٹے ہوں ان کے لیے پیسے ہی نہ بچے ہوں. تو آپ پہ انویسٹ کر کے ایک امید لگا کے آپ کو یہاں بھیج دیا، آپ آ گئے پڑھنے. اگر کسی ملک کی ایک فوج ہو، مطلب پوری فورس ہے، اور اس کی کسی ملک سے جنگ ہوتی ہے، اچھا اب جو فورس ہے وہ جا کے وہاں ڈر کے چھپ گئی، مار کھا کے واپس آ گئے، تو عوام کو ان پہ کیوں غصہ یا شکایت آئے؟ وہ بھی تو انسان تھے بیچارے ہیں. عوام کیوں ان پہ غصہ یا شکوہ کرے؟ میری مثال ہی نہیں سمجھ آئی. چلو مثال بدل لیتے ہیں، نیند آ رہی ہے آپ کو. وہ سر میں نے کرکٹ کی مثال دی تھی نا، تو سوچ رہا تھا مثال بدل لیتا ہوں، واپس کرکٹ کی مثال دے لیتے ہیں. پاکستان ٹیم میچ کھیل رہی ہے اور ہار گئی، غصہ کیوں آ رہا بھائی؟ ہے ایفرٹ نہیں کی، اچھا پرفارم نہیں کیا. تو ایسے تو پھر یہاں معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا پرفارم نہیں کر رہے. یہاں کتنی دکانیں ہیں جو اچھی دکان نہیں چلا رہے، کتنے لوگ ہیں جو اچھا اپنا زندگی نہیں گزار رہے. آپ کے محلے میں کتنے لوگ ہیں جو اچھے کام نہیں کر رہے. تو ان سے کیوں تکلیف نہیں ہو رہی؟ پاکستانی ٹیم سے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں امید لگا کے بیٹھ گئے؟ کیونکہ وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ہم سب کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہم اس ٹیم میں ہو سکتے تھے، چلو ٹھیک ہے ان کو موقع مل گیا، وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہم نے ان سے امید لگا لی ہوئی ہے. اور جب وہ ہار رہے ہیں اس بات پہ تکلیف نہیں ہو رہی، دکھ تو ہوگا لیکن ان کے ہارنے پہ غصہ نہیں ہے، پرفارم نہ کرنے پہ غصہ ہے. جیسے چلو کرکٹ کی مثال آئی ہے، چھوٹے چھوٹے ہوں گے آپ، 2019 کا ورلڈ کپ یاد ہے کسی کو؟ انگلینڈ نیوزی لینڈ کا فائنل، نیوزی لینڈ ہار گیا تھا میچ، یا زیادہ پرانی بات کر رہا ہوں؟
نیوزی لینڈ کے جتنے بھی ان کے فینس تھے ان کو نیوزی لینڈ کی ٹیم پہ غصہ آیا ہوگا؟ ہے نہیں، انہوں نے ایفرٹ کی تھی. وہ الگ بات ہے کہ وہ امپائر کا فیصلہ جو بھی تھا اور وہ چوکا بنتا تھا نہیں بنتا تھا، لیکن نیوزی لینڈ کے فینس دکھی ضرور ہوئے ہوں گے، غصہ نہیں آیا ہوگا. اچھا آپ کے نا پیدائش سے بھی پہلے کا ایک ورلڈ کپ ہے، میرے بچپن کا اس لیے چپتا ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے کا ایک ورلڈ کپ ہے، آپ نے شاید کبھی سنا ہو. 1999 میں ایک ورلڈ کپ ہوا تھا، پاکستان اس ورلڈ کپ کا فیوریٹ تھا اور گروپ میں بھی لیڈ کیا تھا اس نے، اور فائنل اس کا آسٹریلیا کے ساتھ تھا. اور پاکستان پہلے کھیلتے ہوئے پوری ٹیم 100 پتہ نہیں 32 بنا کے آؤٹ ہو گئی تھی، اور آسٹریلیا نے وہ 9 وکٹوں سے 8 وکٹوں سے میچ جیت لیا تھا. فائنل ہارے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن غصہ تھا قوم کو کیونکہ ساری بیٹنگ گر گئی تھی. تو ہمیں ان پہ غصہ ہارنے پہ نہیں آ رہا ہوتا، ان کی گھٹیا پرفارمنس پہ آ رہا ہوتا. تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے ریپرزینٹیٹو ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے بھی ریپرزینٹیٹو ہیں، کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں کسی کے گھر میں بہن بھائیوں کو سیکریفائس کر کے آپ کو بھیجا گیا ہے. آپ پہ جتنے پیسے لگ رہے ہیں آپ حساب لگا کے دیکھ لیں. آپ اگر ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، آپ کا ہاسٹل میں کھانا پینا ہے، کپڑے ہیں، آنا جانا ہے، چلو پیدل بھی آ جاتے ہوں گے بے شک، ایوریج آپ 25-30 ہزار روپے کاسٹ کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کو. 25-30 ہزار روپے 2022 کے بعد سے، ویسے تو کورونا کے بعد سے، لیکن مینلی 2022 کے بعد سے جب سے وہ حکومت سائٹ پہ کی تھی. اوور آل اکانومی میں لوگ خوش ہیں یا تنگ ہی ہوتے جا رہے ہیں؟ تنگ ہو رہے ہیں نا. آپ اپنے گھروں کے اندر اگر ہم ابا شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں سے، تو آپ کو اپنے گھر والوں کی فائنینشیل کنڈیشن نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے گھر کا سامان بھی بکا ہو، کسی کا کوئی کاروبار ٹھپ ہوا ہو، کوئی زمین بیچنی پڑی ہو، کوئی زیور بیچنے پڑے ہوں، فائنینشلی ڈاؤن ہی ہو رہے ہیں. عوام کی بات کر رہا ہوں. ایسے میں جن گھروں سے آپ آئے ہیں 25-30 ہزار ان کے لیے آسان ہے افورڈ کرنا. کیوں بیٹا؟ 25-30 ہزار مہینے کا آسان ہے افورڈ کرنا؟ پتا نہیں، مطلب نہیں پتا آسان ہے افورڈ کرنا؟ نہیں. آپ اپنے ہی گھر میں ذرا امی ابو سے بات کر کے دیکھیں کہ میں نے نا ایک ویکیشن ٹور پہ جانا ہے، پورے پاکستان کا ٹور لگانا ہے، اور پورا گروپ ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، تو وہ نا 30-40 ہزار روپے مانگ رہے ہیں. بس میں مزہ کرنے جا رہا ہوں، گھومنا پھرنا چاہتا ہوں، تو ملے گی اجازت؟ مل جائے گی 25-30-50 ہزار روپے؟ چلو پھر امیر آدمی ہو گئے یار. باقی غریب کے بال سے پوچھ رہا ہوں، کیوں بھائی مل جائے گی اجازت؟ کیوں نہیں؟ کیوں اٹھا کے لے جائے گا آپ کو اس وجہ سے؟ کہیں کھانے کے پیسے ہیں نہیں، تجھے گھومنے کے لیے 25-30 ہزار روپے چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے گھومنے پھرنے پہ تو 25-30 ہزار نہیں لگا سکتے، افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کو لاہور گھومنے پھرنے کے لیے بھیج دیا انہوں نے، جاؤ ذرا چل کرو جا کے، کالج میں کالج لائف ہے، اس کو انجوائے کرو، دوستیاں کرو، گھومو پھرو، پڑھائی کا خیر ہے، جوان بچے ہو بیٹا، ابھی تو تمہاری عمر ہے، اس لیے بھیجا ہے اما ابا نے پیسے لگا کے. یعنی آپ کو مہینے کے 25-30 ہزار روپے پتہ نہیں کیسے بیئر کر کے آپ کو یہاں پر وہ افورڈ کر رہے ہیں. آپ اپنے ماں باپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے چھوٹے بچے جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کی امیدیں ہیں. آپ ہو سکتا ہے آپ کچھ کر جائیں گے تو شاید، جیسے میرے چھوٹے بھائی نے لٹرلی میرے لیے سیکریفائس کیا، مجھے پتا ہے. میں جب سی اے کر رہا تھا تو سب گھروں کے کام ہوتے ہیں، مطلب گھر کے کام ہوتے ہیں، تو اس نے میرے کام بھی اپنے ذمہ لیے ہیں، ارادتاً نہیں لیے، مما ابا نے زبردستی دیے ہیں، لیکن سیکریفائس کرنا پڑا. کچھ خرچے جو ابو افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ میرے اوپر کیے گئے، میرے بڑے بھائی پہ نہیں کیے گئے، کیونکہ میں سی اے کر رہا تھا. جب میں نے آرٹیکل میں کوالیفائی کیا تھا تو ابھی کوالیفیکیشن ہونی تھی میری، تو ابو نے مجھے حساب کتاب بتا دیا تھا کہ بیٹے بس اتنا راشن پانی رہ گیا، بس ساری جمع پونجی ہے، یہ 10 مہینوں کی گیم ہے، اس کے بعد میں خالی ہوں. پاس کر گئے، نوکری لگ گئی تو سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے پاس ہو گیا، ادھر ابو کے پیسے تقریباً ختم ہوئے، ادھر میری نوکری شروع ہو گئی. تو آپ کے والدین اگر آپ کو یہاں پر 25-30 ہزار روپے افورڈ کر رہے ہیں تو شغل کے لیے تو نہیں بھیجے ہیں، یعنی ریکریشنل ٹرپ تو نہیں ہے کہ جا میرا بچہ لاہور دیکھا جا کے، اس کام کے لیے تو نہیں بھیجا ہے. چلو ہوٹل افورڈ کر سکتے تھے، پھر بھی گندا مندہ ہاسٹل لے دیا کہ چلو زندگی انجوائے کرے، اس لیے تو نہیں بھیجا ہے. بھیجا تو بہت ساری امیدیں لگا کے. اور لڑکیوں میں ایک ایڈڈ چیز یہ ہے کہ جو اللہ نے جو عورت بنائی ہے نا، اور اس کے ساتھ کچھ مرد جوڑے ہیں. سب سے پہلے باپ ہے. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلا جو مرد اس کا رشتہ ہے وہ باپ ہے.
پھر اس کے بچپن جوانی کے ساتھ ساتھی کے لیے بھائی ہے، پھر اس کا شوہر ہے، پھر اس کے بڑھاپے کے لیے اس کی اولاد ہے. اور اللہ نے عورت کے لیے 4 مرد اس کی خدمت، اس کی شیلڈ کے لیے رکھے ہیں. وہ تو خیر اب لوگوں کی سوچیں بدلنی شروع ہو گئیں، ورنہ اللہ نے ایک عورت کو اتنا امپورٹنٹ بنایا ہے کہ اس کی حفاظت، اس کے خیال کے لیے 4 مرد رکھے ہیں. اور شاید یہ بچیاں ایگری کریں مجھ سے، شاید ہو سکتا ہے ان کو اندازہ ہو سکتا ہے نہ ہو. اگر نہیں اندازہ تو میں آپ کو اشور کر رہا ہوں ایک بات، کہ آپ کی بھائی سے لڑائی الگ بات ہے، آپ بھائی سے لڑ لیں بے شک، یا جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اگر بہنیں ہیں تو وہ بہنوں سے ریلیٹڈ میری ایک بات سمجھ لیں. اگر انسان کا بچہ ہے تو آپ کے والد اور آپ کے بھائی لٹرلی دے کین ڈائی فار یو، لٹرلی. اور مرنا تو آسان چیز ہے، کٹ بھی سکتے ہیں. یہ اللہ نے مردوں کے اندر اپنی عورت کے لیے یہ اتنی عزت رکھی ہے. تو آپ بیٹے امیدوں کے ساتھ ساتھ نا وہ مان بھی لے کے اس شہر میں آئی ہیں، وہ عزت بھی لے کے یہاں پر آئی ہیں. تو آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور آپ کے والدین نے گھومنے پھرنے تو بھیجا نہیں ہے. رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، پیپر کا مشکل بننا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، موسم کا خراب ہونا، جن دنوں میں پیپر ہیں ان دنوں لائٹ کا خراب ہو جانا، کسی وجہ سے سٹرائک ہو جانا، کنوینس ختم ہو جانا، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن آپ کے کنٹرول میں آپ کا وقت اور اس میں آپ کی پرفارمنس ہے. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ان اگلے 4 مہینوں کے اندر اپنے والدین کا دیا ہوا بھروسہ، ان کا مان، ان کی دی ہوئی قربانیاں، ان کو ٹھکرا کے اپنی زندگی اپنے مزے اپنی خواہش پہ گزارنا چاہتے ہیں، یا اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کی امیدیں لے کے یہاں پہنچے ہیں. تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی مزے کی اپنی خواہش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اپنی طرف سے بیسٹ ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یاد رکھیے گا ٹیم پہ غصہ ہارنے پہ نہیں آتا، ان کے پرفارم نہ کرنے کی وجہ سے آتا ہے. تو اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے والدین نے گھومنے پھرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، آپ ذمہ داری لے کے آئے ہیں، آپ شاید اپنے چھوٹے بہن بھائی کی قربانی لے کے یہاں آئے ہیں، شاید ان کے فیوچر کا آپ کے والدین نے آپ پہ لنک ڈال دیا ہے، تو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کی امیدوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے مان کو، ان کی عزت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے بھروسے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پرفارم برا نہیں کرنا آپ نے. آپ امانت دار ہیں، امانت ہے آپ کے اوپر ان کا دیا ہوا پیسہ، ان کا دیا ہوا وقت. تو بیٹے اپنی چونکہ آپ کی ایج ایسی ہے، آپ لاہور میں آئے ہیں پڑھنے، اور اگر آپ لاہور کے بھی ہیں تو آپ کی ایج ایسی ہے کہ آپ کو نا بہت ساری برائیوں کی طرف بڑی جلدی اٹریکشن ہوگی، اور وہ آپ کے لیے بڑی آسان ہوں گی ساری کی ساری چیزیں. جیسے اگر کسی دل کے اندر چوری کی طبیعت ہے نا، اور اس کو جگہ جگہ پیسے گرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو بہت جلدی وہ چوری کی عادت میں پڑ جائے گا. یا کسی چھوٹے بچے کو گندی چیزیں اٹھا کے کھانے کا شوق ہوتا ہے، بچے مٹی کھا رہے ہوتے ہیں، پتھر کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس بچے کے ارد گرد بہت ساری ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو بہت جلدی وہ برائی کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا. تو آپ جوان بچے ہیں اور آپ کے اندر جو جوانیاں ہیں وہ پورا عروج میں ہیں، تو آپ بہت ساری ایسی خرابیوں کی طرف بڑی آسانی سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے، اٹریکٹ ہو جائیں گے، جو آپ کو وہ جو مشن جو والدین نے بھیجا ہے نا، آپ وہ بھول جائیں گے. یہ کام بچے نہ کرنا. آپ اپنا فوکس رکھیں گے نا، واقعی اس بات پہ یقین رکھیں گے کہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے والدین کی امیدوں کو، تو پھر پڑھا جائے گا. اور پھر بتا رہا ہوں، ہمیں ٹیم پہ غصہ ہارنے کی وجہ سے نہیں آتا ہے، ان کے پرفارم نہ کرنے کی وجہ سے آتا ہے. تو آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بیسٹ پرفارم کریں اور ارد گرد کی چیزوں کے اندر ڈسٹریکٹ نہ ہو. آپ کا کام ہے بیسٹ ایفرٹ کرنا، کیونکہ آپ کے والدین کے لیے یا جو بھی آپ کو سپورٹ کرنے والا ہے، یہ خرچہ آسان نہیں ہے. اور آپ پھر شکایت نہیں کر سکتے سال ضائع کرنے کے بعد کہ آپ کو دوبارہ موقع نہیں مل رہا. ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ موقع نہ ملے، تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا. اور FAR1 اور کاسٹ، چونکہ گروپ اے میں بچہ پہلی دفعہ آتا ہے میرے پاس ان 2 پیپرز میں، تو بے شک کاسٹ پہ بھی سنا دیا تھا، لیکن میں ہر کلاس میں نا ایک شعر سناتا ہوں، اور اسی کی تمیز ساری پیچھے باندھی تھی. شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے، شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے، کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. ہم لوگ نا یہ کپڑے تو اچھے اچھے پہن لیتے ہیں، لیکن ہم اس کے پیچھے جو والدین کی کاسٹ ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا سیکریفائس کیا ہوتا ہے. ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، کل کو آپ اس پوزیشن میں آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. مجھے اپنے ابو سے، اپنی امی سے بچپن میں تو جو پیار ہوتا ہوگا وہ ہوتا ہوگا، لیکن جب میں باپ بنا اور مجھے اپنے باپ سے جو محبت ہوئی، اس سے پہلے وہ محبت مجھے اپنے باپ سے نہیں تھی. میرے باپ بننے کے بعد جو میرے باپ کی قدر مجھے محسوس ہوئی، میری ماں کی جو قدر محسوس ہوئی، وہ اس آپ کی ایج میں تھی ہی نہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہے. اور والدین
دوبارہ نہیں ملتے. ایک بار چلے جائے نا ملتے نہیں ہیں. اولاد اور ہو جاتی ہے, شادی اور ہو جاتی ہے, والدین دوبارہ نہیں ملتے. اگر آپ نے اپنی اس جوانی میں اپنے والدین کو کھو دیا اور آپ ان کو مایوس کیے ہوئے تھے, یعنی آپ سے وہ شکایت میں تھے, وہ آپ سے تکلیف میں تھے کہ پڑھتا نہیں ہے, فرما بردار نہیں ہے, بدتمیز ہے, ان کے جانے کے بعد آپ کو مرتے دم تک جو گلٹ ہوگا نا وہ کبھی نہیں ہوگا. تو اس لیے اگر آپ کے والدین حیات ہیں, ایک حدیث کا مفہوم ہے, 3 چیزوں کا ذکر ہے اس کے اندر. ترتیب مجھے یاد نہیں ہے لیکن کوانٹٹی 3 تھی. آپ صرف ممبر پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں اور 3 دفعہ آمین فرماتے ہیں. آپ صرف صحابہ کو تجسس ہوا کہ معاملہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے, اور 3 باتوں کی ترتیب آگے پیچھے, ترتیب یاد نہیں ہے مجھے لیکن 3 باتیں. جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ کا نام لیا جائے اور نام سننے والا پھر درود نہ پڑے تو ہلاک ہو گیا, وہ مطلب بربادی ہے اس کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین. رمضان کے روزے ملے اور ان رمضان کے گولڈن اپرچونٹی ہے اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے, وہ بھی ہلاک ہو گیا, وہ بھی ٹوٹل فیلئر. آپ سب فرما رہے ہیں آمین. والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے, وہ بھی ہلاک ہو گیا شخص. آپ سب فرما رہے ہیں آمین. تو والدین آپ کے حیات ہیں اگر, تو بیٹے اگر یہ گلٹ لے کے وہ دنیا سے چلے گئے نا کہ آپ نے ان کی قدر نہیں کی تھی, آپ ان کی جو محنتیں تھیں ان کے لیے آپ پرفارم کر سکتے تھے, آپ پرفارم نہیں کر سکے تھے, والدین دوبارہ نہیں ملیں گے. تو اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے چلے جائیں, ان کی قدر کر کے اس چیز کو دل میں بٹھا لیں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں, ان کا مان, ان کی عزت نہیں ٹوٹنی چاہیے. میں نے دیکھے ہیں بیٹے, میں نے بچوں کو ایسے ایسے گندے کاموں میں پڑتے ہوئے دیکھا کہ صرف افسوس دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. خیر, آپ لوگ اپنی پڑھائی پہ فوکس کریے اور یہ ذمہ داری بنا لیں خود کو کہ آپ نے پرفارم کرنے میں بیسٹ ایفرٹ کرنی ہے. آگے رزلٹ آپ کی من چاہا نہیں بھی ملا, لیکن آپ نے اگر محنت کی ہوگی نا تو زندگی میں نقصان نہیں ہوگا اس کا, زندگی میں ہوگا فائدہ ہی. لیکن اگر وقت ضائع کر دیا تو پھر آپ قصوروار ہوں گے آپ کے ساتھ برا ہونے میں. تو میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت برباد نہیں کرنا, اپنے والدین کی قدر کر کے. پھر میں والدین کہہ رہا ہوں جو بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, بڑا بہن بھائی ہے, میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس کے بڑے بھائی نے, والدین نہیں تھے اس کے بڑے بھائی نے اپنی شادی لیٹ کی تھی صرف اس لیے کہ میری فیملی ہو گئی تو میرا چھوٹا بھائی مجھ سے اگنور ہو جائے گا. وہ اپنے چھوٹے بھائی کی ذمہ داری اس کو سی اے کرا رہا تھا, وہ بہت پرانی بات ہے. بڑے بھائی شادی لیٹ کر رہا تھا کہ میں اپنی فیملی لائف شروع نہیں کر رہا کہ میرا بھائی اگنور ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی ایسے ہی کوئی نہ کوئی آپ کے بھائی بہن ہو, ابو ہوں, امی ہوں, سنگل پیرنٹ بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وفات ہو گئی ہو سکتا ہے کہ ماموں پرورش کر رہے ہوں, جو بھی ہیں, میں تو سمبولکلی ماں باپ کی بات کر رہا ہوں. تو جو بھی آپ کو یہاں تک پہنچانے والے ہیں انہوں نے بہت عزت کے ساتھ, بہت مان کے ساتھ آپ کو ذمہ داری سے یہاں بھیجنے کے لیے کاسٹ بیئر کی ہے, اس کی بے قدری نہیں کرنا. بس یہ میں نے آپ کو 2 نصیحتیں کرنی تھیں. پڑھائی میں پہلے دن نہیں کیا کرتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ 2-4 باتیں نا آپ لے کے یہاں سے جائیں دل میں کچھ نہ کچھ چیزیں, کیونکہ جیسے پتہ نہیں اتنی عام یہ بات ہے کہ نہیں ہے, لیکن فرسٹ امپریشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کاسٹ اور FAR 1 کی پہلی کلاس ہوتی ہے میں کوئی 2-4 باتیں ایسی کروں جس پہ بعد میں سوچتے رہیں. تو اس لیے میں ساتھ پڑھائی کو مکس نہیں کرتا. تو اس لیے میری طرف سے آج ختم ہے بات. آپ کو بس کل سے یہ کہوں گا کہ میرے لیے نا آپ سب میرے بچے ہیں اور میں نے سب پہ محنت کرنی ہے, میں نے پڑھانا ہے اور سب کو سمجھانا ہے. اگر میں کوئی بات نہیں سمجھا پا رہا ہوں گا تو پہلے میں اپنی غلطی لیتا ہوں, اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا میں دوبارہ کوشش کر لوں گا. تو آپ کوشش پوری کرنا, میں جو کلاس میں سوال لکھوا رہا ہوں وہ سوال کریں, گھر جا کے ہوم ورک کریں. آپ کا میرا بانڈ سٹرانگ ہوگا نا تو پھر میں ڈیٹا بھی ٹرانسفر کر سکوں گا. بانڈ سٹرانگ نہیں ہوگا تو آپ آ کے بیٹھے رہے, ساری کلاس میں بیٹھے رہے, ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوگا. تو اس سٹرانگ بانڈ کے ساتھ مجھ پہ بھروسہ کر کے کمپیریزنز میں پڑھیں گے کہ مسٹر اے نے تو 4 سوال کرائے تھے, ناصر صاحب نے 5 کرائے ہیں یا 3 کرائے ہیں. مسٹر بی میرے چونکہ دوست کے ٹیچر ہیں تو انہوں نے تو اس ٹاپک پہ 15 دن لگائے تھے, سر نے تو اس پہ 25 دن لگا دیے. ہو سکتا ہے وہ جو 15 دن جنہوں نے لگائے تھے وہ اس کے بعد دوبارہ 10 دن لگانے والے ہوں اینڈ پہ, میں نے پہلے 25 لگا دیے. تو آپ جس ٹیچر سے بھی پڑھیں ان پہ بھروسہ کر کے ان کو فالو کریں. اگر ہاسٹل میں جا کے کمپیریزن کرتے رہیں گے نا, یا ادھر ادھر مفت کے لیکچر وہ جو خدمت خلق کہہ کے شیئر ہوئے ہوں گے وہ دیکھتے رہیں گے تو آپ کنفیوز ہوں گے. تو اس لیے جس ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں ادب کے ساتھ, اچھے جذبے کے ساتھ ان پہ بھروسہ کر کے ان کو فالو کریں, آپ کو ضرور فائدے ہی ملیں گے.
کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے. کوئی سوال, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف؟ مجھے تو عمر گزر گئی یار, 2005 میں کوالیفائی کیا تھا میں نے. کتنا ارن کر رہا ہوں. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.